मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने भरपूर शिरकत की सेनेट के इजलास में भी, नेशनल असेंबली के इजलास में भी, और उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया। मैं समझता हूं कि इन्होंने पहली दफा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने लीडर की बानी पीटीआई की बातों को पस से पुष्ट फेंकते हुए इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए जो किरदार अदा किया है, बानी पीटीआई सेनेट के अपने तमाम मेंबरान और नेशनल असेंबली के तमाम मेंबरान को याद रखेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, एक चीज की मैं निशानदेही करना चाहता हूं कि ये जो एक एजेंडा इख्तियार किया गया है पीटीआई की तरफ से, और वो एजेंडा ये है कि हमने फ्लोर पे खड़े होना है, और अगर मुल्तान के किसी मोहल्ले से या रावलपिंडी के किसी मोहल्ले से मोबाइल गाड़ी पुलिस की गुजरनी है तो हमने उसको वीगो डाला कहना है। अगर कोई खातून, कोई मां, बहन, बेटी शॉपिंग के लिए जाती है और 4 घंटे उस प्लाजे के अंदर सिग्नल नहीं आता तो हमने कहना है वीगो डाला ले गया। कभी हमने कहना है ऐसी ऐसी कहानियां बनानी है कि 12 साल के बच्चे के सीने पे से ग्राफ्ट उतार दिया गया, उसके पता नहीं नाखूनों से पता नहीं नोचा गया, किससे नोचा गया, ऐसी ऐसी कहानियां बनाएंगे कि अलफ लैला की कहानियां भी दूर रह जाती हैं। और अब मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं जी, नथिया गली में भी थे, कुछ नथिया गली में थे सर, कुछ केपी के हाउस में थे, कुछ सीएम हाउस में थे। नो क्रॉस टॉक, अब आप देखिए प्लीज। अभी देखिए जनाब स्पीकर, अभी कुछ हुआ है, अभी तो मैंने 25 सीसी का लगाया है, तो अगर 500 सीसी का लगेगा तो क्या असर होगा आप अंदाजा लगाएं। चले, अच्छा मैं अगर आप ये पार्लिमानी जुबान बोले, मैं पार्लिमानी जुबान, अच्छा इसमें जनाब स्पीकर आप मुझे बताएं, अभी बिजनेस भी करना है। हनीफ भाई साहब थोड़ा वाइंड अप कर लें। मुझे ये 25 सीसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे, बिजनेस के बाद जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे, बिजनेस के बाद। अभी वाइंड अप कर लें तो बिजनेस करना है। तो स्पीकर साहब आप मुझे बात तो करने देना, मुझे बात करने, मैं कुछ भी नहीं इनको कह रहा, मुझे बात करने देंगे तो पूरी करूंगा ना। इस रविश को इनको खत्म करना पड़ेगा। ये इस वक्त पार्टी नहीं रही, ये इस वक्त 70 के 70 लोग कंप्रोमाइज हैं। इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ा हो। और कहते किसको हैं जनाब स्पीकर, गौर करें जरा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, कहते सिर्फ किसको हैं, इंस्टीट्यूशन पे हमलावर है, जजेस पे हमलावर है, फौज पे हमलावर है। और किस लिए हमलावर है और कौन शख्स हमलावर है, यहां से उठ के चले गए हैं जिनके दादा अब्बू ने 1958 में मार्शल की बुनियाद रखी, जिन्होंने वीगो डालो को मुतारफ करवाया, जिन्होंने फातिमा जना को गद्दार करार दिया। जब वो हमें उठकर जमहूरियत का सबक देते हैं जनाब स्पीकर, तो फिर हमारा खून खोलता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। क्या आपको याद है आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए, आज इनको कर्नल लियाकत भूल गए जो यहां इस असेंबली में बैठा हुआ करता था। आज कौन से सफेद कपड़ों की बात करते हैं, कोई सफेद सलवार कमीज पहन के आ जाए तो आप कहते हैं कि जी वो सफेद कपड़ों वालों को पकड़ ले। मैंने पहने हुए थे 26वीं तरमीम में, मैंने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी, इन्होंने पहनी हुई थी, आगा ने पहनी हुई थी। ये रविश खत्म करें। और ये रविश कहां से चली है जनाब स्पीकर, ये वो साजिश कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गैर महसूस तौर पे हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने बानी पीटीआई को और उन लोगों को खरीदा है, खरीद कर किया क्या है, वो हमलावर होकर ये क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो 7वीं एटमी कुव्वत है और मुस्लिम पहली कुव्वत है, उसके इंस्टीट्यूशन को कमजोर करें। वो पार्लियामेंट की हद तक हो, वो जजेस की हद तक हो, किसी की हद तक हो, सबको ये रोंदना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें जिस साजिश का ये शिकार
ہوئے ہیں اور ہونا جا رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جی فلاں لوگوں کو لے کے آئے, فلاں لوگوں کو پکڑا, فلاں کو زبردستی کیا. وہ 14 سال کی دوشیزہ تھی, کچھ 16 سال کی دوشیزہ تھی, جس کو انگلی سے پکڑا تو لے کے آ گئے. ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی مرضی سے جو انڈیپینڈنٹ تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. اور اس ترمیم میں اپنا, میں کہتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اس کا حصہ ہیں اس 26ویں ترمیم کا. ابھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی کے اندر اپنے نام دیے ہیں. اسی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے مل کر کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑا دیں. ہم ایک ایک کر کے جان چھڑائیں گے نا, کٹھی سب کی جان چھڑائیں گے تو کیسے یہ ملک چلے گا. آہستہ آہستہ ایک ایک کوئی لیں گے, 2 2 4 4, جو آتا جائے گا ہم اس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. اپنی مرضی سے کوئی اس پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے, کوئی ایم کیو میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اور یہ اختتام ہو چکا ہے, ان کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھیں جناب اسپیکر, جتنا زیادہ کوئی یہاں بولتا ہے نا یہاں, اتنے ہی اس کے تعلقات میرے ساتھ بھی ہیں اور عطا تارڑ کے ساتھ بھی ہیں, اور سفید کپڑے والوں کے ساتھ بھی ہے, کپڑوں والوں کے ساتھ بھی ہیں. چلیے آپ بزنس لے لیتے ہیں. میں وہی بزنس کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بزنس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھیں نا عمر ایوب صاحب نے بولا, آپ نے جواب دے دیا. یہ نہیں جواب نہیں آیا نا. یہ 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, میں بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو اسی کی روشنی میں جو ہمارا آئین قانون کہتا ہے 007 جو ہے اس کے مطابق میرا کہنے سے مراد, پھر میں 2 3 چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے. یہ صرف ایک بات ہے جناب اسپیکر, میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں, پلیز میں آپ کا مائک نہیں بند کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ایک بات کر کے ختم کریں پلیز. بس ایک ہی بات کرتا ہوں. آکسفورڈ جو ہے اپنا یونیورسٹی کی ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے, اس چارج شیٹ کو لگا لیں. یہ ساری کی ساری پارٹی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے اپنی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہماری اسمبلی کے اندر سے بھی اور سینٹ کے اندر سے بھی جو اچھے بچے پہلے جنہوں نے جمہوریت کا کردار ادا کیا ہے, جمہوری کردار ادا کیا ہے, باقی بھی اپنا اپنا نام لکھا چکے ہیں, 10 12 نے لکھائے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں لکھوا دیں تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے جلدی کیا جا سکے, تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. اب جو جتنے ججز تھے, جتنے ان کے, شکریہ. پولیٹیکل کنسنسس تھا سر, یہ کوئی اجرت میں نہیں کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کو سر 2 سے 2.5 ماہ لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایس سی او کے بعد کیا جائے, اور سر اس کو یہ تعطل کا شکار بھی رہی. اور سر دیکھیے یہاں پہ جو بیٹھے ممبران ہیں, جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ 90% ہمارے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے. اور بائی اینڈ لارج سر یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا جس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ کو شامل کیا گیا, اور 2 شکیں خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے ممبران کے کہنے پر نکالی گئیں, جس کے بعد یہ کنسنسس کو کہا گیا کہ 90% جو ہے وہ کنسنسس اچیو ہو. یہاں پہ جو ہوا سر لیگل پروسیس یہ کہتا ہے کہ جو کسی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور پارلیمانی لیڈر ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کہاں ووٹ کرنا ہے. تو نہ تو سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی کیونکہ وہ آزاد اراکین تھے, نہ ان کو ڈائریکشن گئی, اور نہ قانونی طور پہ ان کو نوٹس گیا کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے بیٹھے تھے. سر وہ چاروں کے چاروں آئیڈینٹیفائیبل لوگ تھے. یا میڈیا میں سر 4 5 ہمارے لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی ویڈیو بنی. تو سر دیکھیے اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آ کے بیٹھا ہے, پوری پریس گیلری نے ان کو دیکھا, کیا وہ چھپ کے بیٹھے تھے, کیا وہ لابیز میں موجود تھے, وہ آ کے سیٹوں پر براجمان تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو سر اس کے اندر اس کو کنٹروورشل کرنا اور کہنا کہ جی اسمبلی کے جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے. سر میں ان چاروں سے ملاقات ہوئی, ان کو پوچھا, انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں, ووٹ ڈالنے آئے ہیں, بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے. وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے. تو مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے, ان فائٹنگ ہے. ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے, ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو, جو سی جے پی کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے,
ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو, ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نیگوسیشن میں کیوں گئے. یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نیگوسیشن میں شامل تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نیگوسیشن میں شریک ہوئے ہیں, اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ایک شک پہ مسودے پہ سودے بازی بھی کی, مسودے کے اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی, مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا, 90% اتفاق بھی کیا. اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مسودے پر اتفاق نہیں تھا, تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا, اپنے لوگوں کو بریف نہیں کیا. آج بھی جو تلخی ہوئی ہے, آج جو طلبی کی گئی ہے گوہر صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب میرے استاد ہیں لاء کے, ان کی جو طلبی کی گئی, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیے تھے. دیکھیے, اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں, اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں, اسپیکر کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے کہ آپ نے اس نیگوسیشن کا حصہ نہیں بننا تھا اور آئینی مسودے پہ بات نہیں کرنی تھی, آپ نہ کرتے. آپ لوگ کیوں مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار جا رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے. اور اگر آپ کو اعتراض تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے نام بھی اپنی مرضی سے دیے ہیں, اس میں شریک نہ ہونا ان کی مرضی ہے, مگر آپس کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے. 4 گروپ ہیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان 4 ممبران نے آزاد حیثیت سے ووٹ دیا ہے اور سب کے سامنے آ کے دیا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی انٹروسپیکشن کریں اور اپنی جماعت کے حوالے سے معاملات ٹھیک کریں. یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا, اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرائرٹی کے اوپر لگے گا. بہت شکریہ جناب. جو گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, یہ بھی ایک تاریخی اسکیم ہے جس کا سلسلہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور اب پھر دوبارہ سے ہم 10,000 ٹریکٹرز کی فرسٹ فیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کے کسانوں کو انشاءاللہ بہت جلد ٹریکٹرز کا اجرا بھی ہوگا. اور ابھی تک جو اپلیکیشنز ہیں, جیسے کہ ابھی عاشق کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ سے اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس وقت تک آ چکی ہیں, اور یہ ظاہر کرتا ہے پنجاب کے کسانوں کا, پنجاب کی عوام کا جو اعتماد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ, گورنمنٹ پہ, اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے یہ تمام سکیمز کو شروع کیا گیا ہے اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا ہے. خوشخبری معزز کاشتکار, آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ فعال ہو چکا ہے. اب آپ کسان کارڈ کے ذریعے صوبہ بھر میں 2600 سے زائد رجسٹرڈ ڈیلر سے 1.5 لاکھ روپے تک کے بیج, کھاد اور زرعی ادویات خرید سکتے ہیں. محکمہ زراعت, حکومت پنجاب. You can become a young student, so we want to send this to the Chief Minister. What do you think of this scholarship program? Sir, it's a very good initiative, especially جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے انکم کی جو ایک لمٹ ہے وہ بڑھا دی ہے, لائک 50,000. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے خود اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے. Thank you. Would you like to say anything? سر, جو کوانٹٹی ہے اسکالرشپ کی وہ بھی انکریز کر دی گئی, جس کی وجہ سے اب زیادہ بچے اس کے لیے انرول کر سکتے ہیں. پہلے یہ کوانٹٹی بہت کم تھی, ہر کلاس میں ہارڈلی 3 سے 4 بچوں کو یہ اسکالرشپ اویل کرنے کا موقع ملتا. اور پاکستان کی تاریخ کی بھی سب سے بڑی اسکالرشپ ہے یہ. اس کے علاوہ اس میں ایک یونیک اسٹیپ یہ ہے, جیسے سر نے بھی بتایا کہ پہلے جب اسکالرشپس اناؤنس ہوتی تھی تو وہ اینول آپ پیرنٹس کا انکم دیکھ رہے ہوتے تھے, فیملی کا سائز اس میں میٹر نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کسی کی انکم, جیسے آپ نے پہلے بتایا 50,000 ہے, لیکن پڑھنے والے ان کے گھر میں 6 لوگ ہیں, تو پھر وہ ڈویژن جو ہے اس میں فال نہیں کرتے. اب چونکہ وہ اس کا اسکوپ بڑا ہے تو اس میں وہ جو ڈویژن ہے فیملی کا سائز وہ کیٹر ہوتا ہے, جو مجھے لگتا ہے اسکالرشپ کا بڑا یونیک ایسپیکٹ ہے. اس کی وجہ سے سائز آف دا فیملیز بہت اچھے سے کیٹر ہوں گے, اور یہ بھی اچھے سے کیٹر ہوگا کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن, کیونکہ کچھ ڈگریز جو ہیں وہ آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے میڈیکل اور لا اور پروفیشنل ڈگریز. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اسکالرشپ اس لحاظ سے بڑی کیٹرنگ ہے ٹورڈز ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف لائف. Would you like to say something? بس ہوپ ہی مستحق لوگوں تک پہنچے, اس میں کوئی Inshallah, there will be zero سفارش. اور لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ سے بحال کی جائے. اس کے علاوہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو فیس بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں, اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹی یہ اسکالرشپ بیٹا آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ بھی اپلائی کرتی ہے, اور آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ آئی ٹی اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے ان کو دیے جائیں. سب سے پہلے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کمپیوٹرز دیے جانے چاہیے. یو ور سیئنگ سم تھنگ سر. یہی کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ مڈل کلاس کی اور لوور انکم فیملیز کا ایک ادارہ ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ پنجاب کی سب سے بڑا ادارہ ہے, تو ہم آپ سے امید یہی کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک تسلسل چل رہا ہے جو آپ انقلابی اقدامات لے کے آ رہے ہیں.
बाइक्स लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप ये स्कॉलरशिप्स लेके आ रहे हैं, तो हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बाइक स्कीम के अंदर भी, इस स्कीम के अंदर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा को एक बड़ा हिस्सा शेयर देंगे। और लैपटॉप स्कीम की कितनी डिमांड है स्टूडेंट्स पर? जितने Sir, we really want to thank you, ma'am. We really want to thank you for this really very important and very good initiative. और thank you so very much for taking this step. और I hope कि जितने भी needy लोग हैं और जो really deserve करते हैं इस चीज़ को, ये उन सब तक जरूर पहुँचे। स्पेशली सर मैं भी थैंक यू करना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर का कि हम एकेडमिकली बहुत प्रिविलेज और सिक्योर फील करें आफ्टर दिस स्कॉलरशिप, कि हमें कोई फाइनेंशियल डिस्पाइट आवर फाइनेंशियल अंडर प्रिविलेजनेस कि हम फिर भी अपनी पढ़ाई को एक फख्र के साथ और सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट थैंक यू। Let's take a moment to clap for the Chief Minister. Thank you very much. We started this from PU itself. Dr. Saab is seeing it himself. And this is our kiosk. These are our young volunteers. There is QR code and it is all digital registration. So thank you very much everybody and congratulations. پیشنٹ ہے میرے ساتھ، میری والدہ ہیں یہ، ان کو 2 دن پہلے ہارٹ کا مسئلہ بنا ہے، تو ہم نے فوراً جب ریسکیو کو رجوع کیا ہے، فون کیا ہے، تو 5 منٹ میں ریسکیو ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو کی مدد سے ہم میاں والی DHQ میں ہم اپنی والدہ کو لے گئے ہیں۔ 2 دن وہاں پہ ہم رکے ہیں، لیکن طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اسلام آباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو بائی ایئر کے ذریعے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں علاج کے لیے اپنی امی والدہ کے۔ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے یہ سروس دی ہے، ہمیں یہ سہولت دی ہے، ہمیں یہ میسر آئی ہے، ہمیں اس کا بہت بہت شکریہ ہے۔